बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, इस तरह से लग रहा था, जो पिछले कुछ दिनों में हमने नोट किया, देखा, उसको समझा, अंडरस्टैंड किया, बाकायदा उस पर स्टडी की और जो कुछ इत्तलात हम तक पहुँच रही थी कि अगर सालसी ना होते तो नहीं लग रहा था कि अमेरिका और ईरान की वो डील हो पाती या अमेरिका और ईरान डील के अगले मरहले तक पहुँच सकता था। ईरान अमेरिका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात को डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना बयान ने तकरीबन जो है वो सबुटाज कर दिया था, क्योंकि जिस टाइम पे, जिस दौरान ये मुज़ाकरात चल रहे थे, जिस टाइम पे दोनों साइड की टीम्स वहाँ पे पहुँची हुई थी, उसी टाइम पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बयान दाग दिया था और उन्होंने ईरान की उसमें सख्त रवैया था उनका, सख्त अल्फाज थे ईरान के लिए उसमें। और उन्होंने पाकिस्तान ने, चूँकि जो सालसी हैं पाकिस्तान और कतर, उनकी मदद से 18 घंटे तक बातचीत का जो अमल था बिलाखिर किसी तरह से मुफीद अंदाज में जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान कोशिशें बहुत कर रहा है इस खत्े में अमन लाने के हवाले से। अब तो पाकिस्तान जो है एक पीस मेकर के तौर पे सामने आया है और हर तकरीबन पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तारीफ़ें की जा रही हैं, पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़ें की जा रही हैं। कुछ आपको डिटेल्स बता देती हूँ। उस लम्हे जब ये मुज़ाकरात जारी थे, सदर ट्रंप ने, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर दिया कि तेहरान को उसने ख़बरदार कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और कहा कि ईरान लबनान में अपनी प्रॉक्सीज़ को मुश्किलात पैदा करने से फ़ौरी तौर पर जो है वो रोके। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर उसने ऐसा ना किया तो हम ईरान पे सख्त हमला करेंगे, जैसा कि पिछले हफ्ते किया था, और इस बार ये हमला उससे भी ज़्यादा सख्त होगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा रिमाइंडर मैं देती चलूँ कि बड़ी दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ईरान पे दोबारा हमले करने की बातें करते रहे, अल्टीमेटम देते रहे, यहाँ तक कि इजराइल में तो बाकायदा इस पर ट्रांसमिशंस भी चलती रही। जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में भी इस बात पर डिस्कस किया था कि 10 घंटे रह गए, 8 घंटे रह गए, बाकायदा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने वहाँ से रोक लिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप ईरान पे कोई हमला नहीं करेंगे। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले एक सफारती ज़रिए ने नाम नाज़ह करने पर यह बताया है कि सदर ट्रंप की जानिब से धमकी आमेज़ बयान सामने आया, और उसके बाद हमने देखा कि जो स्पीकर कालीबाफ साहब हैं वो सामने नहीं आए, रागची साहब जो हैं वो सामने आ गए। उसकी जो डिटेल सामने आई कि जी जो ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार हैं मोहम्मद बाकिर कालीबाफ साहब, उनका रवैया उस स्टेटमेंट के बाद यकसर बदल गया था। और ऑब्वियस सी बात है, ईरान जिस तरह से डिग्निटी के साथ चल रहा है और अमेरिका को जिस तरह से उसने घुटने टेकने पे, अगर कह दे तो गलत नहीं होगा, कि मजबूर कर दिया है कि वहाँ पे अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंतज़ार करे। पाकिस्तान तो खैर साल से था ना, पाकिस्तान की तो टीम ने वहाँ होना था, लेकिन अमेरिकन टीम इंतज़ार कर रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईरानी टीम है वो ख़ासा इंतज़ार करवा रही है। इसका मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि वो पावर में है और पावर पोजीशन में वो बैठे हुए हैं। बहरहाल जनाब, पासदारान इनकलाब ईरान के साबिक़ कमांडर पार्लियामेंट के मौजूदा स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ, जो अमेरिका के साथ अमेरिका की नीयत को मुसलसल हदफ तनकीद बनाते रहते हैं, अक्सर इनकी ट्वीट्स भी आते रहते हैं, उन्हें सदर ट्रंप का बयान इंतहाई नागवार गुजरा और बातचीत आगे बढ़ने के इम्कानात कुछ देर के लिए मसदूद हो गए। ऐसा लगा कि जैसे एक लम्हे के लिए लगा अब आगे मुज़ाकरात नहीं होंगे, अगले मरहले तक चीज़ें नहीं जाएंगी, ऐसी फ़ील आई। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने, जो इराक़ची साहब हैं, उन्होंने जाके कहा कि वो मीडिया के सामने, मीडिया को कमरे से बाहर जाना चाहिए, और वो मतलब जो हम पर्क्स में देख रहे थे कि वो नज़र आएगा, या हम कुछ ऑप्टिक्स में देख रहे थे कि शेक हैंड किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, वो हमें उसमें नज़र नहीं आई हैं। तो ईरान का रवैया जो था वो यकसर तब्दील हो गया। फिर मुज़ाकरात की अहमियत नाज़रीन इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुफाहमत की याददाश्त पे 18 जून को दस्तखत के बाद फ़्रीकैन जो है उनकी पहली बिलमुशाफ़ा मुलाकात थी, यानी कि फ़ेस टू फेस पहली मुलाकात थी उनकी। बहरहाल इन शॉर्ट के साल से जो है पाकिस्तान और कतर, उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टेबल पे जो वहाँ पे अपने ट्रिक्स यूज़ किए हैं, जिस तरह से उन्होंने सिचुएशन को संभाला है, अप्रिशिएट करने के मुतरादिफ है। जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। इससे पहले 14 जून को, यानी कि सदर ट्रंप की सालगिरह के रोज़ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने से भी ईरान ने इनकार कर दिया था, मगर सालिसों ने ही इस मसले का हल भी निकाला था। ये तो जी शॉर्ट स्टोरी जो मैंने आपके सामने रखी है। इस सब पे डिस्कशन रहेगी आज के प्रोग्राम में कि आगे क्या होने जा रहा है। बहरहाल हम एक चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि स्पॉइलर के तौर पे इजराइल बीच में मौजूद है और वह किसी न किसी तरह से इस सब को स्पॉइल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि
اسرائیل کی جانب سے کہہ دیا گیا صاف دو ٹوک الفاظ میں کہ یہ جو ڈیل ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے، یعنی کہ امریکہ کی ڈیل ہے اور اسرائیل پہ اس کی بائنڈنگ نہیں ہے. بہرحال ڈسکس کرتے ہیں اس سب پہ. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں. بہت شکریہ کرن صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کرنا صاحب سب سے پہلے تو پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ جس طرح سے پاکستان نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، سچویشن کو سنبھالا، اور سچویشن کو نہ صرف سنبھالا بلکہ جو ڈور تقریباً ٹوٹنے جا رہی تھی اس ڈور کو دوبارہ سے باندھا. اور اب جو ہے اگلے 60 دن کے مرحلے کے طور پہ چیزیں چل رہی ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ پاکستان کی کوششیں، قطر کی کوششیں؟ قطر بھی لاسٹ مومنٹس پہ بڑا اہم سازش کے طور پہ سامنے آیا ہے. یہ اس سب کو پاکستان کے اینگل سے اگر دیکھیں تو کیا ویلیو دیکھ رہے ہیں سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، مسلم ممالک کا پچھلی ایک دہائی میں جو حشر اور نشر امریکہ نے اور اسرائیل نے کیا ہے وہ بڑا ہی سبق آموز تھا ہم سب کے لیے. مگر جو حکمران جگہ جگہ پہ مسلم سٹیٹس کے ہیڈ تھے وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ بھی اس کا علاج نہ ڈھونڈ سکے. علاج ڈھونڈا تو ایران، جو کہ 46 سال کی سینکشن میں تھا ہر طرف سے. ایران کو ٹوٹلی ختم کرنے کا منصوبہ تعمیل پہ تھا. ایران نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کیا، ایران نے اپنی اکانومی کو چلایا، ایران نے اپنے سارے ونگز جو کہ نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ مڈل ایسٹ سے اسرائیل کے آس پاس بھی اس کو گھیرا. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بڑا آسان کام ہے کہ حماس کو یا حزب اللہ کو یا حوثی کو یا جگہ جگہ لوگوں کو ٹرین کرنا، ان کو امپاور کرنا، ان کو اس قابل کرنا کہ وہ اسرائیل کو کنٹین کر سکے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ ملٹری ہسٹری میں ایک روشن مثال ہے جو کوئی بھی دنیا کا دوسرا ملک ابھی تک قائم نہیں کر سکا. اس سارے حالات میں پاکستان خوش قسمت کہ پاکستان کو سپہ سالار ملا فیلڈ مارشل جیسا، صحیح، اور ساتھ ان کو پرائم منسٹر ملا کہ جو عسکری اداروں کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کر رہا ہے. اس نے یہ ایسا وزیر اعظم تھا کہ جس نے کسی چیز کو رکاوٹ ڈالنے کی بجائے، سیبوٹاج کرنے کی بجائے، سول ملٹری ریلیشن میں دراڑیں ڈالنے کی بجائے اس نے ہر فورم پہ فیلڈ مارشل کو اور ان کی ٹیم کو سپورٹ کیا. دونوں کٹھے چلے تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج آپ کا جھنڈا دنیا میں بلند ترین ہے. کوئی دنیا کا ملک، کوئی دنیا کا لیڈر ایسا نہیں جو کہ پاکستان نے کوئی سستی کی ہے. بڑے ہی نازک موقع پہ ہر جگہ پہ اسرائیل نے سیبوٹاج کیا، آخری لمحے تک، آخری دن تک کیا. ہر جگہ پہ ٹرمپ نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے صبح کچھ کہا، دوپہر کو کچھ کہا، شام کو میزائل مار دیا. اور ہر روز اس نے ایسی دھمکیاں دیتا رہا ایران کو کہ کوئی صلح کا نام یا نشان نہ رہ جائے. دیکھیے، ایران کے عوام نے جو قربانیاں دیں وہ دنیا میں مثال قائم کرتی. ان کی لیڈرشپ شہید ہو گئی. وہ بجائے اس کے کہ وہ دب جاتے، خوف زدہ ہو جاتے، یا انہوں نے کھڑے ہو کے جب بھی بمباری یا پتہ چلے کہ اٹیک آ رہا ہے، سائرن بجے تو اسرائیلی نیچے جائیں 7ویں منزل میں اور یہ سڑک پہ آ جائیں. یہ قوموں کی مثال میں سنہری باب انہوں نے ایک جگہ نہیں، انہوں نے کہا ہم پاور ہاؤسز پہ آئیں گے. پاور ہاؤسز پہ جا کے عوام جمع غفیر کی طرح ادھر اکٹھے ہو گئے. یہ کربلا کے ماننے والے ایرانیوں نے وہ مثال قائم کر دی کہ جو دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ روشن مثال دے گی. اب میں کہتا ہوں کہ آگے کیا کرنا چاہیے، بہت ضروری بات ہے. دیکھیے جی، آگے صرف ایک ہی ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشگر. اقبال کہہ گئے ہوئے ہیں. ایک ایک لفظ میننگ فل ہے. آج بھی ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. نہیں، ہم نہیں بچ سکتے. صرف ایران پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. ٹرکی کو بھی انہوں نے تھریٹ کیا ہوا ہے. ٹرکی کو وہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں کو ایک دفعہ، دوسرا تیار ہے. لہٰذا میں نے آج سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں پیسکیٹ کے نام سے
پاکستان، ایران، سعودیہ، قطر، ایجپٹ، ترکی، یہ 6 ملک ایک منٹ ضائع نہ کریں اور ان کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس فوراً اکٹھے ہوں جدھر بھی اکٹھے ہونا ہے اور اس معاملے کو طے کر لیں کہ ہم سب کا ڈیفنس مشترکہ، ہماری اکانومی مشترکہ، ہماری ٹیکنالوجی مشترکہ، ہماری ڈیفنس پروڈکشن مشترکہ. پیسے کی کمی نہیں ہے گلف میں سعودیز کے پاس، اور ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے پاکستان اور ٹرکی کے پاس. یہ بھی میں کہتا جاؤں، ایران نے جنگ لڑی، ٹوٹل اسلحہ اس نے جو استعمال کیا، میزائل بھی، ڈرون بھی، ٹوٹل اس کی اپنی پروڈکشن تھی. آج بھی فیکٹریاں انڈر گراؤنڈ ساری چل رہی ہیں. باقی ان کے سامنے دوسری مثال تھی جس کے پاس بہت پیسہ تھا مڈل ایسٹ میں اور سعودیہ میں، انہوں نے اپنا ڈیفنس ٹرمپ کو دے دیا اور اس کے اثر دیکھا کہ جب ضرورت پیش آئی تو ان کے انہوں نے رڈار بھی اٹھا کے اور ان کے ڈیفنس ایئر کرافٹ والے وہ سارا کچھ اٹھا کے انہوں نے اسرائیل میں بھیج دیا کہ اسرائیل کو کچھ نہ ہو، یہ مرتے ہیں تو مر جائیں. ابھی یا اس وقت آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے دیر کی تو یہ چیز آپ کی اسرائیل کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، CIA کو بھی پتہ ہے، وہ کبھی آپ کو کرنے نہیں دیں گے. وہ ایسی رکاوٹ ڈالیں گے کہ آپ یاد کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں کرنے صاحب، میں بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. بریگیڈیئر صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان جو بڑی مشکل سے سالسیوں نے معاملات بگڑتے بگڑتے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بچا لیے، بہرحال جیسے بھی بچا لیے. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ کمیٹی کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، 60 دن کا ہے، وہ بھی ایک فارمولہ بھی سامنے آ گیا ہے. اب فارمولے مفاہمتی یادداشتیں، کیا مفاہمت کی اصل آزمائش کی اگر بات کریں تو وہ تہران یا واشنگٹن ہے یا واشنگٹن میں نہیں ہے، اور وہ آ جا کے معاملات رک جائیں گے لیبنان، جنوبی لیبنان کی سرحدوں پہ. کیا دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ اب تک تو پاکستان کی سفارتکاری اور محنتیں بڑی بندی ہوئی ہی، اور جنگ بندی ابھی تک نہیں. اور یہ پاکستان کی کارکردگی کا ایک اس کا سہرا جاتا ہے پاکستان میں کہ جنگ بندی قائم ہے. چند خلاف ورزیاں ضرور ہوئی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں، لیکن بہرحال جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوئی فل اسکیل پر. اور آبنہ ہرمز جو بند تھا اس کو کھولنے کے لیے ایران آمادہ ہو گیا. جو الیکٹرانک سگنیچر سے وہ ہو گئے، اور اب تھی اس کو فائنلائز کرنے کی بات چیت تھی جو سوئٹزرلینڈ میں ہونی تھی. اس میں بھی تھوڑے سے شکوک و شبہات آئے، کوئی پوسٹ پونمنٹ ہوئی، لیکن پھر بہرحال یہ میٹنگ ہو گئی اور یہ میٹنگ ایک پازیٹیو نوٹ پہ ختم ہوئی. جو 58 گھنٹے کی بات چیت کے بعد بہرحال سگنیچر ہوئے، اور جو سٹیپ بائی سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ جو ہے اس پر تمام جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے سگنیچر بھی کیے اور انہوں نے مفاہمت بھی کی کہ یہ جنگ بندی رہنی چاہیے، اور اس کے جو بنیادی اصول ہیں، 14 نکات جو ہیں، ان نکات پر عمل ہوگا. وہ بہترین کیسے ہوگا، اس کی ٹیکنیکلٹیز کے لیے اور میٹنگز ہوں گی. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس خطے کے اندر، جنگ بندی اور آبنہ ہرمز کا دوبارہ کھلنا اور جو ٹریڈ ہے اس کا جاری ہونا. اب یہ جو ٹریڈ ہے اس سے پاکستان کو بھی بڑی امیدیں ہیں، کیونکہ ایران پر سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو پاکستان ایران سے تیل بھی خرید سکتا ہے، گیس بھی خرید سکتا ہے، اور ایران کو اس کی ضروریات کی چیزیں بھیج سکتا ہے. ایران کے رستوں کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک اور اس کے بعد سینٹرل ایشیا سے یورپ تک بائی لینڈ روٹ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی بارآور ثابت ہوگی، اور بہت پاکستان کو اپنی اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے مواقع ملیں گے اس جنگ بندی سے. یہ ایک ایسیمیٹرک وار تھی جس میں ایک بہت بڑی طاقت ایک کمزور ملک پر ایک حریف کے ساتھ مل کر حملہ آور تھی. ایران پہ بڑی سخت بامبنگ ہوئی، ایران نے وہ سہ لی. ایران کے اوپر بامبنگ کے دوران امریکہ کے صدر نے اعلانات کیے کہ ایرانی قوم اپنی حکومت کے خلاف کھڑی ہو، حکومت پہ قبضہ کر لیں، مدد آنے والی ہے، ہم آ رہے ہیں. لیکن اس کا الٹا اثر ہوا.
ایرانی عوام اپنی حکومت کے ساتھ شیشہ پہ لائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور ایران میں ڈالیں نہیں پڑی جو امریکہ ڈالنا چاہتا تھا. چونکہ یہ ایک بڑی طاقت اور ایک چھوٹی طاقت کے درمیان لڑائی تھی، اس لیے اس لڑائی میں ایران کی ایئر فورس کا اور ایران کی نیوی کا بہت نقصان ہوا. لیکن اس کے باوجود ایران اپنی جگہ پر اپنے اصولوں پہ ڈٹا رہا اور امریکہ کو یہ ماننا پڑا کہ وہ اس طرح زبردستی کسی دوسرے ملک کے اوپر نہیں کر سکتے، کسی دوسرے ملک کو اپنے علاقے کے اوپر ان کی جو خود مختاری ہے اس سے بھی نہیں روک سکتے. آبنائے ہرمز کی دھمکیوں اور دشنام ترازی کے ذریعے نہیں کھلوایا جا سکتا. 100 دن سے زائد ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ اپنے علاقے پر خود مختار ہیں. لیکن برگیڈیئر صاحب ایران کی سائیڈ ہم دیکھتے ہیں تو ایران نے تو کر دکھایا، نو ڈاؤٹ ایران کی تاریخ رہی ہے، ایران نے ہمیشہ کر دکھایا، کبھی سرنڈر نہیں کیا. لیکن اگر ہم امریکن اسٹریٹجی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی بائی دا وے نظر آتی ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں. امریکی پریزیڈنٹ کی اسپیشلی میں بات کروں، امریکی نائب صدر جو ہے JD وینس، وہ اسرائیل کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل یہ نہیں کہ آپ بندے مارتے جائیں. تو یہ ان کے ایک اپنے انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس کو بھی دکھاتے ہیں کہ ایک جانب وہ اسرائیل کو سخت قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، دوسری جانب وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور اس میں وہ بڑے ایکسائٹڈ بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس خطے میں امن لے کے آئیں گے، معاملات امن تک پہنچیں گے. کیونکہ بہرحال یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں، تو ٹرمپ نے اپنی کانسٹیچوئنسیز کے بارے میں بھی تو کچھ اس کو دیکھتے ہوئے کچھ بیانات دینے ہیں، اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے، وہاں پہ اپنی ریپیوٹ کو بھی دیکھنا ہے. تو اس سب میں اسرائیل اور ٹرمپ کی گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا تجزیہ، اب آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ امریکہ کو جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور امریکہ نے یہ مان لیا کہ اس کی زبردستی نہیں چلے گی، اس کو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑی. یہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے خود مختار ممالک اور اقوام متحدہ کے تمام ممالک کے لیے یہ بڑی سبق آموز بات ہے کہ ایک مغلوب فوجی قوت جو ہے، جس کے اوپر بہت بڑی فوجی قوت حملہ آور ہے اور علاقے میں امریکہ کے 2 بڑے نیوکلیئر انجنز کے ساتھ، نیوکلیئر سب مرینز کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس کو اپنے مقاصد کے پورا نہ ہونے کا اعتراف کرنا پڑا. پہلے تھا کہ جی لبنان کا اس شعلہ بندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر یہ مان لیا گیا کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی. پھر لبنان میں اسرائیل کا حملہ ہوا تو ایران نے پھر کہا کہ ہم اپنے ہرمز کو بند کر دیں گے دوبارہ، اور کر دیا. اور امریکہ کو یہ ماننا پڑا کہ لبنان کے اندر جنگ بندی کرنی پڑے گی. یہ ایک اعتراف تھا ایک بڑی قوت کا. امریکہ کی جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ضد پہ نہیں اٹھتے، حقیقت آشنا ہیں اور حقیقت کا اعتراف بھی کرتے ہیں. تو امریکہ نے حقیقت کا اعتراف کیا، اسرائیل کو یہ بتا دیا کہ ہم تمہارے لیے اس علاقے کے اندر اپنے امیج کو خراب نہیں کر سکتے، لہٰذا لبنان میں جنگ بند کرو اور لبنان میں جو تم نے جارحانہ کارروائیاں کی ہیں ان کو ختم کرو. سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اور یہ جو معاہدہ ہوگا جو سویڈن میں، سوئٹزرلینڈ میں ہونا تھا، اس پہ جب دستخط ہو جائیں گے تو اس کو سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ سے ریٹیفائی کروایا جائے گا. اب اگر سیکیورٹی کونسل اس کا اپروول دے دیتی ہے اس معاہدے کا تو یہ پاکستان کے لیے فقیر المثال کامیابی ہی نہیں ہوگی، یہ پوری دنیا کے لیے ایک انتہائی پازیٹیو پیغام ہوگا کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ فعال ہے اور اس کے چھتری کے نیچے کے آنے کے بعد یہ معاہدہ بہت مضبوط ہو جائے گا. اور اسرائیل اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اقوام متحدہ کی سینکشنز حرکت میں آ جائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی اس سارے ڈیولپمنٹ کی، اور اس میں پاکستان کی جو تعریفیں ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ بالکل اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی بھی کوئی قدر و قیمت کیا ہے اس علاقے کے اندر. جو ہمارے مخالف ہیں، بھارت ہے، اسرائیل ہے، افغانستان ہے،
اور ان کے کچھ ساتھی ہیں ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی اور جو پاکستان کی جو کامیابی تھی وہ سامنے آتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں جو ابھی کرن صاحب نے بات کی کہ سول اینڈ ملٹری ایکارڈ جو ہے وہ ایک بڑا ڈومیننٹ فیکٹر ہے. اگر آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو وہ وقت جب برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, ہمیشہ عروج پہ رہتا تھا, اس وقت سول اینڈ ملٹری ایکارڈ کا یہ عالم تھا کہ کوئین وکٹوریہ ڈیوک آف ویلنگٹن کو کہتی تھی کہ آپ چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں. یہی اپوائنٹمنٹ جو ہم نے پاکستان نے دی ہے پھر مارشل عاصم منیر کو, یہی اپوائنٹمنٹ ویلنگٹن کو نیپولین کو شکست دینے کے بعد ملی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ جی میں 90 سال کا ہو گیا ہوں, مجھے ریٹائر کرو, لیکن تاج برطانیہ کہتا تھا کہ آپ کو ریٹائر نہیں کریں گے ہم. اور لائف وہ چیف آف ڈیفینس فورسز رہے. تو سول اینڈ ملٹری ایکارڈ جو سول اینڈ ملٹری جو اتحاد ہے اور جو تعاون ہے وہ اس وقت پاکستان میں عروج پر ہے. بالکل ٹھیک. بگیڑی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. بگیڑی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سول ملٹری اتحاد اس وقت اپنے عروج پر ہے, اپنی پیک پر ہے, بہت اچھے سے چل رہا ہے, بہت اچھے سے کام کر رہا ہے اور کامیابیاں بھی سمیٹ رہا ہے. کرنل صاحب کل کا دن آپٹکس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھا. شاید ہم مطلب اس کو اگر اوور ایمبیشیس بھی تھے کہ کچھ اور طرح کے معاملات ہوں گے یا کچھ اور طرح کی چیزیں نظر آئیں گی, کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ جب قیادت اکٹھی نظر آتی ہے تو فوٹوپس ہوتے ہیں, فوٹوپس ہوں گی, دونوں سائڈ سے ہینڈ شیک کیے جائیں گے, کچھ اس طرح کے معاملات جیسے نارملی اس طرح کی میٹنگز میں ہوتا ہے. لیکن پھر ایک میز پہ بیٹھنا ڈسپائٹ کے گزشتہ ایک ہفتے میں کیا کیا ہوا دونوں سائڈ سے, وہ بھی سارا کچھ سامنے رکھتے ہوئے اچھا چھوٹے چھوٹے قدم دونوں سائڈ نے آگے اٹھائے ہیں. امریکہ نے ذرا زیادہ اٹھائے کیونکہ اس پہ لوڈ زیادہ تھا, لیکن ایران کی طرف سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے گئے ہیں. لیکن شاید جب حتمی معاہدہ ہوگا پھر فوٹوپس ہوں گے. آپ کے خیال میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, نہیں ہے, یا اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے؟ بہرحال سفارتی مینرز کا ایران نے بڑا خیال رکھا ہے. اگر باڈی لینگویج کو اوور آل پڑھا جائے, امریکہ کی سائڈ سے دیکھا جائے تو اس پہ بھی سفارتی سطح پہ بھی ایران وننگ پوزیشن میں رہا ہے کل. جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑی عقل مندی سے فیلڈ مارشل اور شہباز صاحب نے ہینڈل کیا ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت کسی بھی سائڈ کو, نہ ایران کو نہ امریکہ کو, کہ حتیٰ کہ پاکستانی میڈیا کو بھی پوری احتیاط کی ضرورت تھی کہ کسی طریقے سے یہ میچور تب ہی ہونا تھا جب یہ دونوں سائڈوں کو ون ون نظر آتا. بالکل ایسے ہی 14 کے 14 پوائنٹس میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ 13.5 پوائنٹ کدھر گئے ہیں اور آدھا پوائنٹ کدھر گئے. یہ کوئی چھپا ہوا معاہدہ نہیں ہے. ہر ایک فیکٹر بول رہا ہے کہ معاہدہ, اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ وکٹوریس کون ہے. یہ بالکل جو چاہیے تھا اس سے بہتر ایران کو کوئی چیز نہیں مل سکتی تھی. ابھی میں کچھ چیزیں یاد کرانا چاہوں گا تاکہ یہ اگلے 60 دن میں ایران کے اور یو ایس اے کو دونوں کو اپنی اپنی پوزیشن کا احساس ہو. دیکھیے جو اوباما نے معاہدہ کیا تھا وہ بھی 2 اسٹیٹس کے درمیان تھا. وہ کوئی راہ جاتا ایگریمنٹ یا ایم او یو نہیں تھا, پراپر ایگریمنٹ تھا. اس کو جو کینسل کیا گیا ون سائیڈڈ, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کینسل کیا. اس کی پینلٹی, اس کے جرمانے, اس کا معاوضہ آج بھی کلیم ہو سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ سے. نمبر 1. نمبر 2, ایران نے تو نیوکلیئر نہیں بنایا, اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, اس نے تو کوئی زیادتی نہیں کی. ایران نے تو ٹوٹل اس معاہدے پہ عمل کیا اور اس کے لوگوں نے بھی کیا, عوام نے بھی کیا. تو پھر یہ سزا کس چیز کی ان کو؟ ان کی جو آپ نے ٹاپ لیڈرشپ کو آپ نے شہید کیا ہے, اس کے بھی انٹرنیشنل کورٹ میں کیس چلائے جا سکتے ہیں. نیتن یاہو کو بھی, ٹرمپ کو بھی, ایڈمنسٹریشن کو بھی خلاف تھا نا یہ. جی میں عرض کروں. اور تیسرا یہ کہ یہ 300 بلین کا نقصان, 300 بلین ڈالر کا نقصان نہیں ہوا, یہ تو 3000 بلین کا نقصان ہے. یہ آہستہ آہستہ خبریں باہر آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا نقصان اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران کا کیا. آپ نے ان کی لیڈرشپ نہیں چھوڑی, آپ نے ان کے اٹامک نہیں چھوڑے, آپ نے ان کے پاور ہاؤس نہیں چھوڑے, آپ نے ان کے پانی کے ذخائر نہیں چھوڑے, آپ نے بچیوں کا اسکول نہیں چھوڑا.
چھوڑا کیا آپ نے یہ سارا ایران ملبے میں کنورٹ کر دیا ہے. اس کو کھڑے ہوتے اگلے 10 سال لگیں گے. اس پہ 3000 بلین سے بھی زیادہ خرچہ آئے گا. 300 بلین کے لیے آپ ہیزیٹنٹ ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں 25 بلین لے لو, کبھی 30 بلین لے لو. دینا پڑے گا, آپ کو بھی دینا پڑے گا, مڈل ایسٹ کو بھی دینا پڑے گا, جو آپ کو شے دے کے ادھر لاتے رہے ہیں آخری دن تک, جو آپ کو کہتے رہے ہیں کہ آپ کو ان کو نیست و نبود کر دیں. اور جو ابھی یہ بھی میں کہہ دوں, نتن یاہو تمہیں آج میں ایک ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں, تم یو ول بی نو مور ایز اے پرائم منسٹر آف اسرائیل. یہ سال مکمل نہیں کرو گے, میری بات لکھ کے رکھ لو. تیرے الیکشن اکتوبر میں رزلٹ تمہیں نظر آ جائے گا جو تم نے کیا. ویسے بھی ایک سروے آیا نا, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس سروے پہ بھی کرنا صاحب آپ کا اوپینین بھی جانیں گے, اور برگیڈیئر صاحب کا بھی. ناظرین, ایک سروے آیا ہے اسرائیل کے حوالے سے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ 92% اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ ایران جنگ کے بعد فاتح بن کر سامنے آیا ہے. نہ اس میں اسرائیل کو فاتح قرار دیا گیا, نہ امریکہ کو فاتح قرار دیا گیا. 92% اسرائیلینز کا یہ خیال ہے.